नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, हमने पिछले नशिस्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आने का जिक्र किया था, जो कि उन्होंने खुद ही अल्लाह की बारगाह से तलब किया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी हठ धर्मी और न कम इल्मी की वजह से। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद और उनकी अपने बेटों को वसीयत के बारे में बात करेंगे। आजकल ज़मीन में इंसानों की जितनी अक़वाम हैं, सब नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफिस की तरफ मंसूब हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, याफिस और हाम। इन तीनों के 3 बेटे थे। साम की नस्ल से अरबी, फारसी और रूमी वजूद में आए। याफिस की नस्ल से तुर्क, सकालिया और याजूज माजूज पैदा हुए, और हाम की नस्ल से कप्ती, सुडानी और बर्बर अक़वाम हैं। एक कौल के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के ये तीनों बेटे तूफ़ान के बाद पैदा हुए थे। तूफ़ान से पहले एक कनान पैदा हुआ था, जो काफिरों के साथ गर्क हुआ, और दूसरा आबिर पैदा हुआ था, जो तूफ़ान से पहले ही फौत हो गया था। सही बात यह है कि नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे अपनी बीवियों और वालिदा समेत कश्ती में मौजूद थे, जैसा कि तौरात में इस बात की सराहत मौजूद है। यानी ये कौल गलत है कि ये तीनों बेटे तूफ़ान नूह के बाद पैदा हुए थे। सही बात यही है कि ये तीनों बेटे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे और उस वक्त ये मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक बद्दू आया, उसने सीहान, जो शाम का एक शहर है, का बना हुआ जुब्बा पहना हुआ था, जिसको रेशम के बने हुए बटन लगे हुए थे। उसने कहा, तुम लोगों का साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहसवारों की औलाद शाहसवारों को, जद्दी पुश्ती मोअज़्ज़ज़ लोगों को जलील कर देना चाहता है, और गदड़ियों की औलाद गदड़ियों को बुलंद कर देना चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जुब्बा गरेबान से पकड़कर फरमाया, मैं तुझे बेअक्लों का लिबास पहने हुए देख रहा हूँ। फिर फरमाया, जब नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, मैं तुझे एक नसीहत करता हूँ, मैं तुझे 2 काम करने का हुक्म देता हूँ और 2 कामों से मना करता हूँ। मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह इख्तियार करने का हुक्म देता हूँ। अगर तराजू के एक पलड़े में 7 आसमान और 7 ज़मीनें रख दी जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा ज़्यादा वज़नी होने की वजह से झुक जाएगा। अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें एक बंद हल्का में बंद बन जाएं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें जुदा जुदा कर देगा। और मैं तुझे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि ये हर मखलूक की तस्बीह है और उसी की बरकत से मखलूक को रिज़्क मिलता है। और मैं तुझे शिर्क और तकब्बुर से मना करता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शिर्क से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन तकब्बुर का क्या मतलब है? क्या ये बात तकब्बुर है कि किसी के जूते अच्छे हों, जिनके तस्मे खूबसूरत हों? फरमाया, नहीं। मैंने कहा, क्या ये तकब्बुर है कि किसी के पास हुल्ला यानी चादरों का जोड़ा हो
اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہو جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ دوستو یہ ہے تکبر۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تکبر کس کو کہتے ہیں۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام کا طریقے دعوت و ارشاد توحید الہی کے پہلے دائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی قوم نے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے۔ یہ بات میں اس وقت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا باب ختم ہو چکا اور ہم یہاں پر اس پورے باب میں سے جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کا مختصر خاکہ میں اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے 950 سال تک اس مشرک قوم کو دعوت توحید دی اور ان کی طرف سے ملنے والی ایذا اور مصائب پر نہایت صبر و تحمل سے کام لیا۔ داعیان توحید و رسالت کے لیے ان کی زندگی میں شاندار اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی اور تاریخی دعوت سے توحید کا مطالعہ کرنے والے کو نیا عزم، یقین محکم اور تازہ ولولہ نصیب ہوتا ہے۔ آئیے ان کے طریقہ دعوت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی 100 سالہ دعوت کے طریقہ کار کو مندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک مدت تک دعوت کو خفیہ رکھنا اور پھر اعلانیہ دعوت دینا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف رات دن بلایا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ نمبر 2، قوم کی تند روئی کے جواب میں نرمی اور شیریں کلامی۔ آپ نے قوم کے تلخ و تند سوالات اور بد تہذیبی کا جواب ہمیشہ نرمی، مہربانی اور شیریں زبان سے دیا۔ قوم کو جھٹلانے والے، گمراہ کہنے والے غریب پیروکاروں پر طعن و تشنیع کا اور رؤسائے قوم کی بد زبانیوں کا جواب اس میٹھے انداز میں فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ نمبر 3، راہ حق میں آنے والی مشکلات اور استہزاء کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا۔ آپ نے اپنے طویل عرصہ دعوت و ارشاد میں کبھی مخالفین کی کثرت اور ان کے تمسخر اور ایذاؤں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قلیل ساتھیوں کے باوجود اپنا مشن دن رات جاری رکھا اور کبھی بھی آپ کے پایہ ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ نمبر 4، قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی کرانا۔ آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دلائی تاکہ وہ پروردگار پر ایمان لے آئیں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، لہذا اگر تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ گے اور اپنے تراشیدہ بتوں کو ترک کر دو گے تو وہ مالک تمہیں مال و اولاد میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا اور تمہاری قحط زدہ زمین میں پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ نمبر 5، راہ حق میں بیوی اور بیٹے کی جدائی کا غم برداشت کرنا۔ آپ کی انتھک محنت اور بے مثال دعوت و ارشاد کے باوجود آپ کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لائے اور بالآخر آپ کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرقاب ہو گئے۔ آپ نے یہ دکھ بھی نہایت حوصلے اور پامردی سے برداشت کیا
اس طرح آپ تا قیامت آنے والے داعیان حق کے لیے راہ حق میں آنے والے مصائب پر صبر و تحمل کا انمول اسوہ چھوڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید نے متعدد علمی اور سائنسی علوم کی نقاب کشائی کی ہے، جن کی تصدیق آج کے جدید علوم اور تحقیقات سے ہو رہی ہے۔ یعنی جن علوم و معارف سے دنیا آج متعارف ہو رہی ہے اور ان کو جدید تحقیقات کا نام دیا جا رہا ہے، قرآن مجید 1400 سال قبل ہی ان کی خبر دے چکا ہے۔ اس سلسلے میں 2 مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد مبارک میں سورج کو دہکتے ہوئے روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایسا چراغ جو تیل وغیرہ سے جلایا جائے اور وہ ایک شعلے سے جلے۔ ایسے چراغ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ سورج شعلہ زن گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی روشنی اور طاقت کا سرچشمہ اس کی سطح کے اندر ہونے والے ایٹمی دھماکے ہیں۔ اس طرح آج کا جدید علم قرآنی علوم ہی کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ سورج ایک شعلہ زن چراغ ہے جس کی روشنی داخلی دھماکوں کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا ہے، یعنی وہ ایک غیر روشن ڈھیر ہے جو روشنی دوسروں سے حاصل کر کے منور ہوتا ہے۔ آج کی سائنس اسی بات کا اقرار کر رہی ہے کہ چاند خود روشن نہیں ہے، بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا گیا، یعنی پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس نے بنی آدم کو زمین سے پیدا کیا اور اس کی زندگی کا انحصار زمین سے اگنے والی نباتات پر ہے۔ ڈاکٹر توسون کینچ اپنی کتاب المار معجزۃ الطبیہ میں کہتے ہیں کہ ماہرین حیاتیات اس بات پر متفق ہیں کہ تمام حیوانات کے زندہ رہنے کے لیے زمینی نباتات ضروری ہیں۔ اس لیے تمام حیوانات نباتات کھا کر یا ان حیوانات کو کھا کر زندہ ہے جو نباتات کھاتے ہیں۔ مثلا اگر انسان مچھلی کھاتا ہے تو وہ مچھلی اپنے سے چھوٹی مچھلیوں اور دیگر ننھے منھے کیڑے کھا کر زندہ تھی، جبکہ وہ چھوٹی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے زمینی نباتات کھا کر زندہ تھے۔ اس طرح ہر جاندار کی اصل خوراک بالآخر نباتات ہی نکلتی ہے۔ یوں قرآن کریم کی انسانی خوراک کا منبع 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا، جبکہ سائنس آج اس کا اقرار کر رہی ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے ان کے معاشرتی طبقاتی نظام کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک طبقہ امراء، رؤساء اور غنی لوگوں کا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ غرباء و مساکین اور محنت و مشقت کرنے والوں کا ہے۔ امراء کا طبقہ اپنے مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے گریزاں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جس دین کو ہمارے معاشرے کے حقیر، کمتر اور غریب لوگ قبول کریں وہ ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا، جبکہ غرباء اپنی فطرتی خوبیوں کے باعث ہمیشہ حق کو قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے رؤساء کو غرباء کے ساتھ ایمان قبول کرنے میں معاشرتی سبکی محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ اس نعمت جلیلہ سے محروم رہ گئے، اور غریب اس راز کو پا گئے کہ عزت و شان اور اعلیٰ مقام و مرتبہ اسی کا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور کی طبقاتی کشمکش آج بھی عروج پر ہے، لہذا آج بھی ایسے رؤساء کی کمی نہیں جو غرباء کے ساتھ اسلامی محافل میں شرکت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسے اغنیاء کی بھی کوئی قلت نہیں جو زکوٰۃ کو ٹیکس سے بدتر، حج کو خام خواہ کا سفر اور تکان
روزے کو غربا پر واجب اور نماز کو انتہائی ناقابل عمل خیال کرتے ہیں، جبکہ غربا کا تقوی اور ایمان آج بھی قابل تحسین ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ قرابت داری خواہ کتنی ہی گہری اور مضبوط کیوں نہ ہو، ایمان باللہ کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر شخص اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو پھر ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلبی بیٹا اور شریک حیات ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کافر قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے اجنبی دنیا و آخرت کی سعادت مندی سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرابت داری ایمان باللہ کی قائم مقام ہرگز نہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں کی عظیم حقوق مقرر کیے ہیں اور ان سے صلہ رحمی کی پرزور تاکید بھی کی ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کچھ فائدہ مند نہیں، بلکہ ایمان باللہ اور نیک اعمال ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک کو آواز دے کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد شمس کے بیٹو، اپنے نفسوں کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ اے بنی عبد مناف، خود کو عذاب الہی سے محفوظ کر لو۔ اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، خود کو آگ سے آزاد کرا لو۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ نفع نہ دے سکوں گا سوائے اس کے کہ دنیا میں تمہاری رشتہ داری نبھاتا رہوں گا۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے جو اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں کا شکار ہیں کہ چونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم سید اور ہاشمی قبیلے سے ہیں، ہم اللہ کے احبار ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، حالانکہ یہ خالی دعوے ہوتے ہیں اور عملاً کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ایمان باللہ نہ اعمال صالحہ۔ اس لیے ہماری نجات یقینی ہے، حالانکہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا۔ امراء و رؤسا ان کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ حق بات کو قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا امراء اور ان کے چیلوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس طرح حق و باطل کی طویل مارکہ آرائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا اس قصے میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ داعیان حق کو میدان دعوت و ارشاد میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے۔ اس راہ میں ملنے والی تکالیف کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مشن کو مکمل ولولے اور عزم سے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک رہے گی۔ جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہے، ابلیس کے کارندوں سے یہ مارکہ جاری رہے گا۔ اس لیے دعوت و توحید کا کارواں رکنا نہیں چاہیے، تھمنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کارواں کو اپنے رہبر و رہنما جد انبیاء نوح علیہ السلام کی اسوہ مبارک سے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، جو عظیم حوصلے، صبر و تحمل، استقامت و استقلال اور عزم و ثبات سے عبارت ہے۔ دوستو، نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد، فہم عمل اور مسلسل دعوت توحید کے باوجود صرف 80 افراد ایمان لائے۔ کتنے؟ صرف 80 افراد۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے؟
ساڑھے نو سو سال میں صرف 80 افراد ایمان لائے اور باقی کفر و شرک، اناد، ضد اور فخر و غرور ہی میں غرق رہے۔ اس مبارک جدوجہد اور دن رات کی محنت شاقہ کے باوجود اتنے کم افراد کا ایمان لانا داعیان توحید کے لیے ہرگز پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اس سے نہ ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور نہ ان کا عزم ماند پڑتا ہے، بلکہ ان کی ہمتیں جمع رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ایک نئے ولولے اور امنگ سے اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی تسلی اور تشفیع کے لیے ان کے رب نے بڑا شاندار اہتمام فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہے۔ یعنی کفر و شرک کی غلاظتوں میں لتھڑے یہ لاکھوں کافر ان چند مومنوں کے برابر نہیں ہیں، بلکہ داعیان حق کی حمایت، ان کی تسلی اور انہیں حوصلہ دینے کے لیے قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، لیکن اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعیان حق کو ایمان والوں کی قلت ہونے پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ 10 سے کم پیروکار ہیں، کہ کسی کے ساتھ 1-2 ایمان والے ہیں اور کسی کے ساتھ ایک بھی مومن نہیں۔ لہذا اہل توحید کے لیے افراد کی قلت پریشانی کا باعث نہیں بنتی، اور نہ وہ کثرت افراد سے کبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ان میں رسول بھیج کر، کتب نازل کر کے انہیں ایمان لانے اور راہ حق کو اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ جب نبی اپنی قوم کو پیغام ربانی پہنچا دیتا ہے اور اس کی تبلیغ مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور وعدہ اس قوم پر پورا ہو جاتا ہے۔ جب تک مومن قوم میں موجود رہتے ہیں اور ان کی مہلت باقی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی معاشرہ صالح لوگوں سے خالی ہو جاتا ہے، بد کردار اور گناہ گاروں پر عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ نوح علیہ السلام مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر بستی سے نکل گئے تو باقی لوگ غرقاب کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار پر اتمام حجت ہو جائے، ان کی سرکشی اور بدماشی حد سے بڑھ جائے اور مومن مغلوب ہو جائیں تو کفار کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے التجا کی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ نیز دعا کی، اے میرے رب تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ کافر ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو کفار کے غلبے اور ان کے شر کے عروج کو دعائے قنوت نازلہ مانگنے کا حکم دیا۔ خود بھی ایسے حالات میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی، جیسا کہ قبیلہ مضر اور عقل پر بد دعا فرمائی، اور قریش کے سرداروں ربیہ، شیبہ اور عتبہ پر بھی بد دعا فرمائی تھی جب ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، ان کے امتحان بھی لیتا ہے، اور ان کی ابتلا سے انہیں ایمان میں پختگی اور اعتماد و یقین عطا کرتا ہے۔ یہ امتحان کبھی انفرادی ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی یہ آزمائش کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے،
भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। लिहाजा दावत और इरशाद के मुकद्दस मिशन से मुंसलिक अफराद को हर आजमाइश और मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला की खसूसी रहमतों और नवाजिशों की खुशखबरी को सामने रखना चाहिए। उनसे उनका नया हौसला, नई हिम्मत मुयस्सर आएगी। इसके बरक्स कुफ़ार को अल्लाह ताला मोहलत देता है। वो अपने दुनियावी मालो दौलत और शान शौकत में मगन रहते हैं, हत्ता कि इन्हें अज़ाब इलाही चारों तरफ से घेर लेता है। और जब वो दुनिया आखिरत में अजीम खसारे से दो चार हो जाते हैं, बुरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा आगोश नबूवत में परवरिश पाने के बावजूद ईमान न लाया और बिल आखिर इबरतनाक अंजाम से दो चार हो गया। इस सानिहा की गहराई में जाएं तो मालूम होता है कि यह बुरी सोहबत का अंजाम बद था। आपका बेटा काफरों के साथ रहने सहने की वजह से ईमान कबूल न कर सका और काफरों के अकायद व अमाल पर कारबंद हो गया। उनकी बुरी सोहबत उसके लिए जहर कातिल साबित हुई और इसका अंजाम जिल्लत और रुसवाई की सूरत में निकला। लिहाजा हमेशा बुरी सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने को तरगीब देते हुए नीज बुरे लोगों की सोहबत से डराते हुए दर्ज ज़ैल खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई है। आपने फरमाया, नेक साथी और बुरे साथी की मिसाल कस्तूरी बेचने वाले और बट्टी दोगने वाले की सी है। कस्तूरी बेचने वाला तुम्हें तोहफा में खुशबू देगा, तुम उससे खरीद लोगे या कम अज कम तुम्हें उससे बेहतरीन खुशबू आएगी, जबकि भट्टी में फूंके मारने वाला और आग जलाने वाला या तो तुम्हारे कपड़े जलाएगा या तुम्हें उससे बदतरीन बू आएगी। कैसी खूबसूरत मिसाल है। इसलिए नेक लोगों से ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए, जबकि बुरे लोगों की महफिलों मजलिस से किनारा कश रहना चाहिए कि इसी में दीनों दुनिया की आफियत मुज़मिर है। दावत हक की कामयाबी और कामरानी के लिए सब्र व सबात, तहम्मुल व बर्दाश्त और इस्तक़लाल व इस्तिक़ामत बुनियादी शर्त है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तवील जद्दोजहद से दायान हक को राह हक में आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए नई हिम्मत, नया वलवला और नया जज्बा मिलता है। लिहाजा दायान तौहीद को हालात की नासाजी, रास्ते की दुश्वारी, साथियों की किल्लत और तंग दस्ती को कभी खातर में ना लाना चाहिए, क्योंकि मोमिन जितना भी कमज़ोर हो, उसका दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, बिल आखिर मोमिन कामयाब रहता है और काफिर अपने मुहलिक हथियारों, कारगर चालों और बेपनाह वसाइल के बावजूद नाकाम और नामुराद रहता है। शर्त सिर्फ ये है कि मोमिन अपने रब पर भरोसा करके सब्र का दामन थाम कर राह हक में आने वाली मुश्किलात के सामने सीना सिपर हो जाए, फिर उसे नुसरत इलाही हासिल होगी और वो अपने दुश्मन पर हावी हो जाए। इरशाद बारी ताला है, और हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है, और जिसकी मदद अल्लाह करे वो कभी हार सकता है, वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। काफिर चूंकि नुसरत बारी ताला से महरूम होते हैं, बल्कि अजाब उनको घेरे हुए होता है, इसलिए नाकामी और जिल्लत उनका मुकद्दर बनती है। अल्लाह ताला कुफ़ार की दुनिया और आखिरत में बर्बादी की खबर देते हुए फरमाता है, फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार ना होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। वद, स्वा, यगूस, यऊक और नसरान बड़े बड़े बुतों के नाम थे। ये दर हकीकत उनके नहायत नेक बुजुर्गों के नाम हैं।
جب یہ بزرگ فوت ہوئے تو قوم سخت غمزدہ اور افسردہ ہوئی۔ اس وقت شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ان کو ان بزرگوں کی تصاویر بنا کر انہیں یاد رکھنے کا مشورہ دیا۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کو شیطان نے یہ کہہ کر شر میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح ان تصاویر کی عبادت شروع ہو گئی، جسے اتنا عروج ملا کہ عرب قوم کے اکثر قبائل بھی انہی بتوں کو پوجنے لگے۔ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت انہیں روزی دیتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اولاد سے نوازتے ہیں اور ان کی حمایت و نصرت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب نوح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے داتا ہمیں بچا لیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، لہٰذا آپ جو عذاب لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ دوسری طرف امرائے قوم نے قوم کو حکم دیا تم ہرگز اپنے معبودوں کی نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ لیکن جب عذاب الہی آیا تو یہ لکڑی اور پتھر کے اندھے، بہرے، گونگے اور عقل و شعور سے عاری معبود ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو گئے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی، بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ جس طرح قوم نوح کے بت بے حقیقت نکلے تھے، اسی طرح بر صغیر کے ہندوؤں کے سومنات کے مندر میں رکھے بت بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئے تھے، اور ان کے پجاری ہندو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا اور ان کی تباہی پر کسی نے آنسو نہ بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان کافر قوم طوفان سے تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ و معمون رکھا۔ علماء تاریخ نے اس طوفان کے آثار تلاش کرنے اور اس قوم کی باقیات ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے ناممکن اور محال تصور کیا جاتا تھا۔ پھر 1920 میں سر لیونارڈ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے عراق میں آثار قدیمہ کی تحقیق کے لیے کھدائی کی۔ یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے محققین پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم نے اور کی شمال میں واقع شہر تل ابید میں کھدائی کی تو انہیں کافی گہرائی میں مدفون چکنی مٹی کے برتن، مورتیاں اور دیگر آلات ملے جو عہد قدیم میں مستعمل تھے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس مدفون ذخیرے کے اجزاء دریائے فرات کے وسطی علاقے سے پانی کے ساتھ بہہ کر اس جگہ منتقل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بہت پہلے کوئی زبردست طوفان آیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی اس ٹیم کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس پانی نے یہ چیزیں یہاں دفن کر دی تھیں اس کی اونچائی کم از کم 25 فٹ تھی۔ تورات میں اس طوفان کی اونچائی 26 فٹ بیان کی گئی ہے۔ سر لیونارڈ کا یہ خیال ہے کہ اس طوفان سے ساری دنیا تباہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ طوفان دجلہ اور فرات کی وادی میں آیا اور اس نے پہاڑوں اور صحرا کے باقی علاقے کو مریا میٹ کر دیا۔ لیکن یہ نظریہ محل نظر ہے، کیونکہ قرآن کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیلاب اور طوفان پوری دنیا پر آیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوستو، آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی مکمل کر لیا، اور اس سے ہمیں جو صبر و تحمل اور استقلال و استقامت کا سبق ملتا ہے، ہمیں اس کو اپنا کر دعوت توحید اور دعوت حق کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے
اس قصے کا خاص سبق ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں نہ تو حق کے پیروکاروں کی قلیل تعداد سے ڈرنا چاہیے، نہ ہی باطل کے پیروکاروں کی کثیر تعداد سے ڈرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے حق گوئی کے راستے میں آنے والی مشکلات، مصائب اور تکلیفوں سے ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا سفر پوری استقلال و استقامت کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنے مشن پر جاری رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس مشن کو جاری رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔